वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है कल, जो कि तरी है ईमान फातिमा की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 18। सॉरी। जोया शर्मिंदा सी होकर नीचे बैठी और फाइल समेटने लगी। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, उसने उसके साथ कागज़ समेटते कहा। जोया ने नज़र उठाकर उसे देखा। लड़की ने अपने चेहरे के गिर्द जामनी स्कार्फ लपेट रखा था। उसके दूधिया चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसकी भीगी पलकें हनूज चुकी थीं। वो शायद रोती रही थी। क्या दुख था इसे? क्या इसकी ज़िंदगी भी ज़ोया की तरह आज़माइशों से भरी थी? शायद इससे भी ज़्यादा। कौन जानता था? वह कागज़ समेटकर एकटक उस लड़की का चेहरा देख रही थी। उसे भी खुद पर उसकी नज़रों का हिसार महसूस हुआ तो उसने नज़र उठाई। उसकी आंखें सब्ज़ थीं, कश्मीर की सरसब्ज़ वादियों जैसी। थैंक यू, उसने रुंधाई आवाज़ में कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। ज़ोया के माथे पर बल पड़े। फिर याद आया, उसने अपने पेपर्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया जो ज़ोया ने थाम रखे थे। ओह सॉरी, उसने पेपर्स उसके हाथ में दे दिए। दफातन दुस दफातन दाएं जानिब एक कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स की एक टीम बाहर निकली। वो तेज़ी से रिकवर कर रहा है। हाथ पाँव की मूवमेंट भी बेहतर हो रही है। बस ध्यान रहे कोई ना कोई हर वक्त उसके पास मौजूद हो। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते उसे। वो आपस में बातें करते आगे बढ़ गई। उनकी आवाज़ें भी साथ साथ दूर होती जा रही थीं। जोया खड़ी हुई तो एहसास हुआ कि उसका पर्स उसके पास नहीं था। उसने पर्स की तलाश में दाएं बाएं देखा। तभी उसकी नज़र कुछ फासले पर पड़ी, जहां दीवार के पास उसका पर्स गिरा पड़ा था। शायद टकराने के बायस उसके हाथ से छूट गया था। वो पर्स उठाती मुड़ी। उसने देखा वो सब्ज आंखों वाली लड़की अभी तक वहीं खड़ी थी। वो सामने देख रही थी। हाथ में पकड़ी फाइलों पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। जोया ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। सामने एक नौजवान तेज तेज कदम उठाता हुआ आ रहा था। स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस, कंधे पर भूरी शॉल डाले, वो स्याह बाल नफासत से सेट कर रखे थे। अपनी आंखें उसके आसपास घुमा रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। लोग मुड़ मुड़ कर इस वजीह मर्द को देख रहे थे। चलते चलते उसकी नज़र सामने कोठी थी, जहां वो सब्ज आंखों वाली लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही उसका चेहरा नरम पड़ गया। आंखों का तासुर यकदम बदला। जोया ने यह तासुर पहले भी कहीं देख रखा था। एक भूली बसरी याद ज़हन के पर्दे पर लहराई। स्याह रात, घना जंगल, बारिश। जब अज़लान उसे बचाने आया था, तब ज़ोया को देखकर उसके चेहरे पर भी यही तासुर उभरा था। मर्सल, इस लड़की की आवाज़ में बेयकीनी थी, जैसे अपनी बसारत पर यकीन ना रहा हो। वो अब उसके सामने आकर रुका था। शायद वो इतनी देर से इसी को तलाश कर रहा था। लड़की ने कुछ कहने को लब खोले, मगर इससे पहले ही मर्सल ने उसे कंधों से थामकर अपने साथ लगा लिया। शायद वो जान गया था कि वो परेशान थी। ज़ोया दीवार के साथ लगी खामोशी से उन्हें देख रही थी। उसे इस लड़की पर तरस आया था। मर्सल, वो उसका नाम लेते रो पड़ी। वो ताया जान, वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज साथ ना दे रहे थे। कुछ नहीं होगा मुस्कान, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। वो उसे अपने साथ लगाए तसल्ली दे रहा था। ज़ोया से अब मज़ीद रुकना वहाँ दोबर हो गया। वो इन दोनों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। उसे बहुत कुछ याद आया था। आंसू पलकों पर ठहरे, बहने को बेताब थे, मगर उसने पलकें झपकाकर उन्हें बहने से रोका। वो शिकस्ता कदम उठाती वहाँ से चल पड़ी थी। काश काश आज अज़लान उसके साथ होता, उसे सहारा देता। काश वो भी आज उसके गले लगकर रो सकती। काश काश काश। उसके ज़हन में बहुत से काश थे, मगर कुछ काश बस काश बनकर रह जाते। वो सर झटकते आगे बढ़ गई। उसे माज़ और महरीन के पास जाना था। डॉक्टर ने महरीन के कुछ टेस्ट लिए थे, जिनकी रिपोर्ट्स उन्हें कल मिलनी थी। उस दिन वो घर लौटे तो उन्हें एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। कायनात और मोहसिन लाउंज में खामोशी से बैठे थे। नायला बेगम, जो अमूमन इस वक्त लाउंज में होती थी, इस वक्त वहाँ नहीं थी। क्या हुआ भाभी, आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? महरीन ने सोफे पर बैठे इस्तफसार किया। माज भी उसके अकब में आ बैठा। कायनात और मोहसिन ने एक दूसरे को देखा। क्या बात है भाई, कुछ हुआ है क्या? माज के माथे पर बल पड़े। मोहसिन ने गहरा सांस लेते इस बात में सर हिलाया। डैड को पता चल गया है। क्या पता चल गया है? माज के माथे पर बल मजीद गहरे हुए। मॉम ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था, उन्हें सब पता चल गया है। पर उन्हें किसने बताया? महरीन की आवाज़ में हैरानी थी। उन सब ने इतने अरसे से मज़हर हसन से ये बात छुपा रखी थी। माज़ और नायला बेगम के ताल्लुकात अभी भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हुए थे, मगर अब पहले की तरह वो उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं करता था। वो कोई बात करती तो उन्हें जवाब दे दिया करता। अलबत्ता खुद से बात करने में उसने कभी पहल नहीं की थी। उनके दरमियान एक दीवार सी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। अब जबकि सब कुछ ठीक हो रहा था, तो मज़हर हसन को पता लग जाना सही नहीं था। पता नहीं, शायद
انہوں نے کسی ملازم سے پوچھا تھا؟ محسن نے بتایا تو بحرین کی پیشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ انکل نے آنٹی پر بہت غصہ کیا تھا اور کنات بولتے بولتے خاموش ہوئی۔ ایک نظر محسن کو دیکھا اور ماس نے ان دونوں کو دیکھتے ابرو چکایا۔ ڈیڈ نے انہیں طلاق کی دھمکی دی ہے، آپ کے محسن نے جواب دیا۔ مہرین کی آنکھیں شوق سے پھیلی۔ ماس نے زیر لب بڑبڑاتے آنکھیں میچ کر کھولی۔ آنٹی ہیں کہاں اس وقت؟ مہرین نے آس پاس دیکھا۔ اپنے کمرے میں۔ اور ڈیڈ؟ یہ سوال ماس کی طرف سے پوچھا گیا تھا۔ اسٹڈی میں۔ محسن کا جواب سن کر اس نے سر ہلایا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا ماس، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ مہرین نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ماس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اذان کی آواز اس وقت پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل تھے۔ کل رات بارش برستی رہی تھی اور بہت سی چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آواز اس کی سماعت میں بھی سنائی دی۔ اللہ اکبر۔ اس نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور سائیڈ لیمپ جلا دیا۔ زرد سی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ زویا بیڈ سے اتری اور وضو کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے نکلی تو چہرہ اور بازو گیلے تھے۔ ایک بڑی سی سفید چادر اس نے اٹھا کر اپنے چہرے کے گرد لپیٹی۔ وہ بے سکون تھی، اسے سکون کی ضرورت تھی، اور اللہ کی عبادت سے بڑھ کر سکون کس شے میں ہوگا؟ اللہ کی عبادت ہی تو ہمارے قلب کو سکون پہنچاتی ہے، اس کی یاد سے ہی تو دل اطمینان پاتے ہیں، روح کو سکون ملتا ہے۔ اس نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا مانگتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اسے یہاں اپنے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کے سامنے وہ اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف بیان کر سکتی تھی۔ انسانوں سے کب دکھ بانٹا جاتا ہے؟ دکھ تو اپنے رب سے بانٹا جاتا ہے، جو اپنے بندوں کو سنتا ہے، جو انہیں مشکل سے نکال کر آسانی عطا کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ دعا سے فارغ ہوئی تو اس نے جائے نماز طے کر کے واپس رکھی، چادر اتار کر دوپٹہ اٹھایا اور کندھوں پر پھیلا لیا، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ خدیجہ کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جیسے جیسے چلتی جا رہی تھی، ہاتھ کی بتیاں اس کے ساتھ ساتھ روشن ہو رہی تھیں۔ اس نے ہلکی سی دستک کے بعد خدیجہ کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تو توقع کے عین مطابق وہ جاگ رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ زویا دروازہ بند کرتی خاموشی سے ان کے بیڈ کے پاس رکی، کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے کی جھریاں پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، زویا خود اس بات کی گواہ تھی، پھر بھی وہ کتنی مطمئن نظر آتی تھیں۔ اس نے کبھی انہیں شکوہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی مضبوط کیسے تھیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ خدیجہ نے تلاوت ختم کی، قرآن کو چومتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آج اتنی صبح ماں کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ اسے دیکھتے مسکرائیں تو چہرے کی جھریاں مزید واضح ہوئیں۔ زویا کرسی سے اٹھی اور ان کی گود میں سر رکھے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ کیوں؟ ماں کو یاد کرنے کے لیے کوئی ٹائمنگ فکس ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ خدیجہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگی۔ آپ اتنی مضبوط کیسے ہیں ماں؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ کوئی بھی پیدائشی مضبوط نہیں ہوتا زویا، وقت اور حالات بنا دیتے ہیں۔ پھر بھی اماں، میں بہت کوشش کرتی ہوں صبر کرنے کی، پر نہیں ہو رہا۔ آج بھی لگتا ہے سب ایک بھیانک خواب ہے۔ پتہ ہے زویا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف دے کر آزماتا ہے اور پھر صبر عطا کرتا ہے۔ زندگی تو آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر۔ پر یہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے ہی کیوں؟ وہ آج ہر سوال کا جواب چاہتی تھی۔ میں نے کتنے سال آصف سے ملنے کی دعائیں کی، وہ پھر بھی ہم سے دور ہو گیا۔ اس کی آواز کھیلی ہوئی۔ خدیجہ نے گہرا سانس لیا۔ جانتی ہو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت 155۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتنا سکون دیتا ہے نا اللہ کا کلام۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، مگر وہ جو ہمارا رب ہے نا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے فیصلوں میں کیا مصلحت چھپی ہے ہم نہیں جانتے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ ہمیں بس صبر کرنا ہے میری بچی، اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھاتے، بس سر جھکا کر صبر کیا کرو اور سوچا کرو اس فیصلے میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہی ہوگی۔ زویا نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ بے شک وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے، اسے بھی تو آزمایا جا رہا تھا، اسے بھی اب صبر کا دامن تھامنا تھا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا جو اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوا تھا۔ ایک تازگی بھرا احساس اس کے اندر سرایت کرنے لگا۔ ماس کی آج آفس میں کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی،
مہرین ڈرائیور کے ساتھ خود ہی ہاسپٹل سے اپنی رپورٹس لینے چلی آئی تھی۔ وہ رپورٹس پر لکھی خبر کو پڑھ کر گویا سانس لینا بھول گئی۔ وہ حیرت سے کبھی رپورٹس تو کبھی سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھتی۔ کانگریچولیشن مسز ماس، آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل سے نکلی تو ماس کو کال ملائی تھی۔ اس نے پک نہیں کی۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، جواب ندارت۔ اس نے غصے سے فون کی اسکرین کو گھوڑا۔ کبھی جو یہ آدمی کام کے وقت فون اٹھاتا ہو۔ سنو، اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، مجھے ماس کے آفس لے چلو۔ وہ وہیں جا کر اسے خبر دے گی۔ گھر بیٹھ کر اس کی واپسی تک وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ یس میم، ڈرائیور نے سر ہلایا اور گاڑی ماس کے آفس کی جانب موڑ دی۔ آفس پہنچنے پر ماس کی سیکرٹری نے اسے اطلاع دی، وہ ابھی میٹنگ میں ہے۔ آپ کہیں تو میں انہیں انفارم کر دوں؟ سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رہنے دو، میں ویٹ کر لوں گی۔ ماس کو ڈسٹرب کرنا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ وہ وہیں پر رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ گزرے، وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ سیکرٹری گاہے بگاہے لیپ ٹاپ پر نظر ہٹا کر اسے دیکھ لیتی، جو بے چینی سے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ آج سے پہلے کبھی اس کے آفس نہیں آئی تھی۔ سب اسے جانتے تھے مگر دیکھ پہلی دفعہ رہے تھے۔ 15 منٹ مزید گزر گئے، میٹنگ ابھی تک ختم نہ ہوئی۔ مہرین سے اب مزید صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو ماس کو جلد از جلد یہ خبر دینا چاہتی تھی۔ میم، سیکرٹری اس کے پاس آئی۔ شاید وہ اس کی بے چینی کو سمجھ رہی تھی۔ آپ چاہیں تو سر کے کیبن میں بیٹھ کر انتظار کر لیں، میٹنگ ختم ہونے میں بھی کافی دیر ہے۔ اسے فکر ہونے لگی، آخر کو وہ باس کی بیوی تھی۔ اٹس اوکے، میں یہی ٹھیک ہوں، مسکراتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ وہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ 10 منٹ مزید گزر گئے، 20 اور پھر 30۔ اسی پر لفٹ کا دروازہ کھلا اور ماس باہر نکلا۔ مہرین اسے دیکھتے ہی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 سوٹڈ بوٹڈ آدمی تھے جن کے ہمراہ وہ چلا آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی تیز تیز انگریزی بولتا کچھ کہہ رہا تھا۔ ماس نے سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے اس کی نظر چند قدم دور کھڑی مہرین پر پڑی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، چہرے پر الجھن پھر پریشانی نمایاں ہوئی۔ اس نے مڑ کر ساتھ کھڑے آدمیوں سے مسکراتے ہوئے کچھ پوچھا۔ جواباً وہ بھی مسکرائے اور اس سے ہاتھ ملاتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا مہرین کی جانب آیا تھا۔ اسے کندھوں سے تھام کر سر تا پیر اسے دیکھا۔ کیا ہوا مہرو، تم یہاں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مہرین نے کنکھیوں سے اس کی سیکرٹری کو دیکھا، جس کی نظریں لیپ ٹاپ پر اس طرح گڑی تھیں گویا اس نے نظر اٹھائی تو اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ میں ٹھیک ہوں، ماس کو یقین دہانی کروائی۔ میں تمہیں کال کر رہی تھی پر تم نے پک نہیں کی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، بس انتظار نہیں ہوا تو یہاں چلی آئی۔ میرا فون سائلنٹ پر تھا، اسی لیے شاید۔ وہ کہتے رکا تھا۔ بھویں سکڑی، تم کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ میں بس ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ ماس نے سر ہلایا۔ ردا، اس نے سیکرٹری کو مخاطب کیا، جس نے یکدم ہڑبڑا کر چہرہ اٹھایا۔ مہرین کب سے یہاں بیٹھی ہے؟ پچھلے 1 گھنٹے سے باس، اس نے سچ بتا دیا۔ ماس نے حیرت سے مہرین کو دیکھا۔ تم 1 گھنٹے سے یہاں؟ ماس، مہرین نے اس کی بات کاٹی، تم یہی باتیں کرتے رہو گے یا یہ بھی پوچھو گے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اس نے جلدی سے بات کا رخ موڑ دیا، یہ نہ ہو اسے سیکرٹری کے سامنے ہی ڈانٹ پڑ جائے۔ ماس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ایک تو پہلے وہ 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھی تھی اور وہ تھا کہ اسے مزید انتظار کروا رہا تھا۔ اچھا سوری، آؤ آفس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ منگواؤں؟ چائے، کافی؟ ماس نے دروازہ بند کرتے پوچھا۔ مہرین اس کی طرف گھومی۔ وہ اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی رپورٹس اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ مہرین نے لہجے کو سنجیدہ بنایا۔ ماس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے رپورٹ اس کے ہاتھ سے لے کر کھولی۔ اس کی نظریں رپورٹس پر تھیں اور مہرین کی اس کے چہرے پر۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر الجھن اور پھر بے تحاشا حیرت ابھری تھی۔ مہرو، تم؟ اسے سمجھ نہیں آیا بات مکمل کیسے کرے۔ مہرین لب پیچھے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماس کا سوال سمجھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کانگریچولیشنز، اس کے سینے پر سر رکھے وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ ماس نے جواباً اسے مزید بھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش، اور اس خوشی کو وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ عباس خان کی ابھی آفس سے واپسی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ آفس کا سارا کام اب انہوں نے اکیلے ہی سنبھال رکھا تھا۔ گویا ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے فضیلہ بیگم کے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب ان پر نظر پڑی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ انگلیوں سے کنپٹی سلا رہے تھے۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں وہ بہت بوڑھے لگنے لگے تھے۔ آج آپ جلدی آ گئے آفس سے؟ انکل، اس نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ جیسے یکدم چونکے تھے۔
پھر زویا کو وہاں کھڑے دیکھا تو مسکرائے، مگر مسکراہٹ نے چہرے کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ زویا کچھ نہیں بولی، اس کی مسکراہٹ بھی ایسی ہی تھی۔ بس بیٹا، آج تھک گیا تھا تو سوچا گھر جلدی چلا جاتا ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زویا پریشان ہوئی۔ عباس خان نے لب کھینچے اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں وہ اس سمے بالکل آصف کی طرح لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، تمہاری آنٹی سو گئی؟ نہیں، وہ جاگ رہی ہیں۔ میں بس ان کے لیے جوس لینے آئی تھی، پر یہ آپ پی لیں، میں ان کے لیے اور بنا لاتی ہوں۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فضیلہ بیگم کے کمرے میں بیڈ پر ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فضیلہ بیگم خاموشی سے جوس کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ جوس ختم کرنے کے بعد انہوں نے گلاس اسے دینے کے بجائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ جانتی ہو زویا، میں ہمیشہ دعا کرتی تھی اس گھر میں جو لڑکی میری بہو بن کر آئے وہ سب کی عزت کرنے والی ہو، بہت محبت کر لیتی، مگر عزت کرنے والی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے بچوں پر کبھی اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا۔ ہر فیصلے میں انہیں ان کی مرضی کرنے کا حق دیا ہے۔ زویا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ آج وہ کافی عرصے بعد اس طرح بول رہی تھی۔ آصف سے تو میں جب بھی شادی کا نام لیتی وہ جان چھڑا کر بھاگ جاتا۔ وہ کہتا تھا اسے شادی کے چکروں میں پڑنا ہی نہیں۔ ان دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اذلان سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی، اسے جس دن کوئی لڑکی پسند آئے وہ سب سے پہلے مجھے آ کر بتائے، پھر میں جانوں اور وہ لڑکی۔ اور جانتی ہو جس دن وہ تمہارے متعلق مجھ سے بات کرنے آیا تو اس نے کیا کہا؟ زویا کے گلے میں کچھ اٹک گیا تھا، شاید وہ آنسو تھے، شاید سانس۔ اس نے کہا، ماں، میں نے آپ کی بہو ڈھونڈ لی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے، مگر وہ سیریس تھا۔ پہلی دفعہ وہ مجھے کسی لڑکی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ بات کرتے کرتے وہ جیسے اسی دن میں چلی گئی تھی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ دونوں کچن میں کاؤنٹر کے پاس کھڑے تھے۔ فضیلہ بیگم خوشگوار حیرت سے گھری اذلان سے پوچھ رہی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے اسے گھوڑا، پھر تھوڑی پر انگلی رکھ کے سوچنے لگی۔ شاید وہ جانتی تھی۔ ماں، انہوں نے چٹکی بجائی۔ اذلان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کم آن موم، اس نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ صرف دوست ہے میری۔ اچھا؟ انہیں حیرت ہوئی۔ ان کا انداز غلط ثابت ہوا تھا۔ ماں کے علاوہ کون ہو سکتی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آنٹی، اسی پل زویا انہیں پکارتی کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی آواز پر دونوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ وہ باہر آپ کو؟ اس کے اگلے الفاظ وہیں کھڑے اذلان کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں کچھ بدلا تھا، دونوں کی آنکھوں کا تاثر جو فضیلہ بیگم سے مخفی نہیں رہا تھا۔ آپ کو باہر انکل بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہوئے فوراً پلٹ گئی۔ اذلان کی نظریں دروازے پر تھیں جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ فضیلہ بیگم کھنکاری تو وہ چونکا، پھر شرمندہ سا ہو کر گردن کھجائی۔ اوہ اذلان، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ لڑکی زویا ہے؟ اذلان نے ان کے سوال پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سب یاد کرتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ زویا بس خاموش رہی، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ مجھے خوشی ہے اس نے تمہیں چنا، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت دیکھی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ زویا سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کے چہرے سے آنسو صاف کرتی انہیں خاموش کرانے لگی۔ نائلہ بیگم اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی جب ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلا۔ انہوں نے چہرہ اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کے ابرو تعجب میں اوپر اٹھے۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آ جاؤ، مگر تمہارے ڈیڈ تو اسٹڈی میں ہیں، ماس۔ وہ ضرور مظہر حسن سے ملنے آیا ہوگا۔ ماس گہرا سانس لیتے اندر آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ڈیڈ سے بات کروں گا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نائلہ بیگم اس کے رویے پر حیران تھی۔ وہ بہت عام سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ کس بارے میں؟ آپ کے بارے میں۔ میں مانتا ہوں آپ نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر ڈیڈ نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے آپ سے شادی کی تھی تو انہیں آپ کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہیے تھا۔ تم یہ؟ انہیں سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہیں۔ مجھے مہرو نے بتایا تھا۔ ان کی الجھن دیکھتے ہوئے اس نے وضاحت کی۔ ڈیڈ نے گزرے برسوں میں آپ کے ساتھ جو رویہ اپنائے رکھا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے آپ سے شادی کی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ایک عورت کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ مجھے واقعی بہت افسوس ہے۔ ڈیڈ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ ان کی آنکھوں میں نمی اتری۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ میں نے اتنے سال تمہیں دھوکے میں رکھا، تمہاری نفرت کو میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی۔ ان کی بات کاٹتے وہ بولا تھا، ہاں آپ پر غصہ ضرور تھا، مگر نفرت پھر بھی نہیں ہوئی۔ نائلہ بیگم کے چہرے پر ملال اترا۔ آئی ایم سوری ماس، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔
مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر رو دی تھی۔ اٹس اوکے ماں، میں ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے نرمی سے انہیں تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ نائلہ بیگم کے لیے اس کی ایک تسلی ہی کافی تھی۔ انہیں اپنے کندھوں سے بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ فضیلہ بیگم کے سونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیند آج بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی۔ آسمان پر چھائے سیاہ بادل اس کی آنکھوں کی طرح برسنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ دیوار پر لگی اپنی اور اذلان کی تصویر پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ سب تمہیں مردہ سمجھتے ہیں، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ مگر میں اپنے اندر یہ حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ میں اتنی مضبوط تو نہیں ہوں۔ کوئی سمجھتا کیوں نہیں کہ اذلان کے بغیر زویا کچھ بھی نہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ اس بار بادلوں نے بھی اپنی دوستی نبھائی اور اس کے ساتھ آنسو بہے۔ کھڑکی پر ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں گر رہی تھیں۔ اس نے چہرہ موڑ کر باہر برستی بارش کو دیکھا۔ بارش، ایک بار پھر بارش۔ اس کے سامنے کا منظر تبدیل ہونے لگا، ماضی کی حسین یاد میں۔ وہ اذلان کے ساتھ باہر واک پر نکلی تھی۔ یہ ان کی شادی کے چند دن بعد کا واقعہ تھا۔ اس دن بھی آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ وہ دونوں سڑک کنارے چل رہے تھے۔ زویا بولتی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ یہ ان دونوں کا روز کا معمول تھا۔ آس پاس اور بھی بہت سے لوگ شاید موسم انجوائے کرنے کی غرض سے گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ آج وہاں معمول سے زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے زوردار بادل گرجا اور تر تر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سب لوگ بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ عقل مند لوگ اپنے ساتھ چھاتے لائے تھے، شاید انہیں بارش کا اندازہ تھا۔ وہ دونوں بھی فوراً ایک قریبی شاپ کے اندر چلے گئے۔ وہ ایک گفٹ شاپ تھی، جس کے گلاس ڈور کے سامنے کھڑے وہ باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ زویا ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں سے پانی بھی جھاڑ رہی تھی۔ مجھے بارش بالکل بھی پسند نہیں، ہمیشہ کی طرح ناک چڑھائے اس نے بتایا۔ کیوں؟ اذلان کو حیرت ہوئی۔ اچھا خاصا موڈ غارت ہو جاتا ہے۔ ریئلی؟ مجھے تو لگا بارش سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ وہ باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا اور زویا اسے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک مخصوص سی چمک تھی۔ زویا کو یاد تھا پہلی بار اس کی آنکھوں کو دیکھنے پر وہ کتنی خوبصورت لگی تھی۔ آج بھی وہ اتنی ہی دلکش لگ رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اذلان۔ وہ اختیار اس کے لبوں سے پھسلا، پھر احساس ہونے پر زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوہ، کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ اذلان پورا کا پورا اس کی طرف گھوما، پھر ایبرو چکایا۔ میں نے کہا تھا نا، بارش میں موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت رقم تھی۔ وہ فوراً چہرہ پھیرتی شاپ میں رکھی چیزوں کی جانب چلی آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اب کی بار اذلان اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھے۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ وہاں رکھی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں طرح طرح کے شو پیس اور پینٹنگز وغیرہ رکھی تھی۔ ویسے آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری آنکھیں واقعی بہت خوبصورت ہیں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے چلتا کہہ رہا تھا۔ زویا نے اس لمحے کو کوسا جب اس نے اس کی تعریف کی تھی۔ زیادہ خوش فہمیاں مت پالو مسٹر اذلان۔ وہ ایک شو پیس اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ خوش فہمی نہیں ہے، آپ نے خود ہی میری آنکھوں کو خوبصورت کہا ہے مسز اذلان۔ وہ بات کو گھما کر دوبارہ وہیں لے آیا تھا۔ زویا نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا، آئندہ اس کے سامنے بنا سوچے سمجھے کچھ نہیں بولے گی۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کی خاطر ایک شو پیس اٹھا کر اسے دکھایا۔ وہ شیشے کا بنا ایک چھوٹا سا درخت تھا جس پر کرسٹل کے پھول لگے تھے۔ اچھا ہے، اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سامنے رکھا ایک شو پیس اٹھایا تھا۔ پر یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ کرسٹل کا بنا ہتھیلی کے سائز جتنا کنول کا پھول تھا۔ نہیں، ایسا میرے پاس پہلے تھا، اس نے درخت والا شو پیس واپس رکھتے بتایا۔ اوہ، اذلان نے سر ہلایا اور شو پیس واپس رکھنے لگا۔ ہاں، مجھے سبحان نے گفٹ کیا تھا۔ زویا نے کنکیوں سے اسے دیکھا، جس کا ریک تک جاتا ہاتھ لہجے بھر کو رکا۔ اب مزہ آیا، کتنی دیر سے وہ اسے تنگ کر رہا تھا، اب اس کی باری تھی۔ سبحان کے تو فرشتوں کو بھی ایسے شو پیس کے متعلق علم نہ ہوگا، وہ بس اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تو تمہارے پاس وہ شو پیس ابھی تک ہے؟ عام سے انداز میں پوچھا گیا۔ وہ اب ساتھ چلتے چلتے باقی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، انہیں بارش تھمنے تک یہیں رکنا تھا۔ نہیں، وہ میں پچھلے گھر میں چھوڑ آئی تھی، اب سوچ رہی ہوں ساتھ ہی لے آتی، اتنا تو اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے افسوس سے کہتے اذلان کو دیکھا، جیسے اس کی رائے مانگ رہی ہو۔ ایک کام کرتا ہوں، وہ چلتے چلتے رک گیا، میں وہ شو پیس خرید لیتا ہوں۔ زویا نے اسے دیکھا، کتنی پرواہ تھی نا اسے زویا کی، اور وہ کیسے اسے تنگ کر رہی تھی۔ نہیں اذلان، رہنے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں وہ آپ کے لیے خریدنے والا ہوں جناب؟ زویا کے ابرو نہ سمجھی میں اکٹھے ہوئے۔ میں تو یہ ماہا کے لیے خریدنے کی بات کر رہا تھا، اگلے ہفتے اس کا برتھ ڈے ہے نا، سوچ رہا ہوں اسے گفٹ کر دوں۔
अब की बार उसने राय लेने के अंदाज में जोया को देखा था, जिसका चेहरा माह के नाम पर ही संजीदा हो गया। वो जान गया कि उसे तंग करने के लिए सुभान का नाम ले रही है। उसके पास आकर सुभान के नाम का हथियार इस्तेमाल किया था, तो वो भी माह का नाम लेकर उसे तंग कर सकता था। तुम उसके लिए गिफ्ट क्यों खरीदोगे? रौबदार बीवी वाला अंदाज वो महसूस हुआ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। दोनों हाथ जेबों में डाले, लापरवाही से कंधे उचकाए। जोया की तो मानो सर पर लगी तलवों पर बुझी। तो फिर आइंदा अपने साथ उसी फ्रेंड को ही लाना। वही हमेशा की तरह छोटी छोटी बात पर नाराज होने वाली आदत। गुस्से से पैर पटकती बाहर की जानिब चली गई। मतलब खुद तो चाहे अपने एक्स मंगेतर का जिक्र कर ले तो खैर है, और अब वो बेचारा अपनी दोस्त का नाम ले रहा तो गुनाह। जोया, वो फौरन उसके पीछे लपका। बाहर बारिश अभी तक बरस रही थी, मगर वो नजरअंदाज करती सड़क किनारे चलती रही। जोया रुको, वो उसके साथ साथ चल रहा था। जोया ने नजरअंदाज कर दिया। नाराज हो गई हो? गलती चाहे जिसकी भी होती, हमेशा मनाना अजलान को ही पड़ता था। हाँ, जैसे तुम्हें बहुत परवाह है। इतनी सी देर में वो दोनों मुकम्मल भीग चुके थे। मुझे तुम्हारी ही तो परवाह है जोया। धीमा लहजा। अच्छा सॉरी, अब मूड तो बेहतर कर लो। उसने चलते चलते जोया का हाथ थाम लिया। मुझसे बात मत करो अजलान। खफकी से चेहरा दूसरी जाने फेर लिया था, अलबत्ता उसके हाथ से अपना हाथ नहीं निकाला। दूर कहीं बादल जोर से गरजा तो ख्यालों का बुलबुला छट गया था। माजी की हसीन यादों से निकलकर वो हाल की तल हकीकत में लौट आई थी। वो अपने कमरे में सामने लगी तस्वीर को देख रही थी। अजलान, आंखें मूंदे पुकारा। ये उसके रोज का मामूल था। वो हर रोज यूं ही आंखें मूंदे उसे पुकारती थी, और हमेशा की तरह आज भी आंखें खोलने पर नाकामी का सामना हुआ था। वो आज भी उसके पुकारने पर नहीं आया था। उसकी बीवी सोनिया ने चाय का कप उसके सामने रखा तो उसने मुस्कुराते सर को खम दिया। वो नाश्ते की मेज पर सरबराही कुर्सी पर विराजमान था। सोनिया दाएं जानिब रखी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सारी रात बारिश बरसती रही है, अब फिर मौसम खराब हो रहा है। सोनिया ने बाहर नजर आते मंजर को देखते कहा था। उमैर ने मुख्तसर सा जवाब दिए चाय का घूंट भरा। अभी मुश्किल 3-4 घूंट ही हलक में उतारे होंगे कि टेबल पर रखे उसके मोबाइल फ़ोन की मैसेज टून बजी थी। उसने कप रखकर फ़ोन उठाया। मैसेज किसी गैर शनासा नंबर से था। उसने मैसेज खोला तो सामने लिखी तहरीर पढ़कर गोया सांस लेना भूल गया था। आसपास हर शय साकित हुई। वो बार बार इस तहरीर को पढ़ रहा था, जैसे आंखों पर यकीन ना आया हो। सोनिया ने उसे यूं देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखे पुकारा, मगर उसे तो जैसे कोई सुनवाई ही नहीं दे रहा था। वाक़े फाड़ फाड़ कर फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था, जिस पर अब इसी तहरीर के नीचे एक एड्रेस भी भेजा गया था। वो कुर्सी धकेलता फौरन उठ खड़ा हुआ, फिर गाड़ी की चाबी उठाए बाहर को भागा। उमैर, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था जब उसे सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। वो दाखिली दरवाजे के पास खड़ी बहुत परेशान लग रही थी। सब ठीक है सोनिया, सब ठीक है, मुस्कुराकर कहता वो फौरन गाड़ी में बैठ गया था। जानते हो इसके फ़ोन पर क्या पैगाम आया था? निप द इवल इन द बट। वो अगले दिन मजहर हसन के सामने उनकी स्टडी में बैठा था। आपने मॉम के साथ बहुत गलत किया डैड। उसकी नज़रें उनके चेहरे पर जमी थीं। वो भी कुर्सी से टेक लगाए उसे देख रहे थे। मैंने उसे तलाक की धमकी देकर कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है मास, उन्होंने मेरे साथ जो किया था वो उसकी माफ़ी मांग चुकी हैं। उसने उनकी बात काटी। और मैं उन्हें माफ़ भी कर चुका हूँ। उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम उसे माफ़ कर रहे हो? वो हैरान हुए थे। मास के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। गलत तो आप भी उनके साथ इतने सालों से करते आ रहे हैं। उसूलन तो उन्हें आपको भी माफ़ नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज़ में तल्खी नहीं थी, एक ठहराव सा था। मज़र बुरी तरह चौंके। क्या कहना चाह रहे हो? मास ने गहरा सांस लेते मेज पर कोहनियाँ टिकाई। आप भले ही बहुत अच्छे बाप, बहुत आला सियासतदान होंगे डैड, मगर एक मगर आप एक बुरे शौहर साबित हुए हैं। क्या बुरा किया मैंने? ज़रा बताना पसंद करोगे? उन्होंने एब्रो झुकाया। मैंने उसे ज़िंदगी की हर आसाइश दी, कभी उसे किसी चीज़ की कमी ना होने दी, और तुम कह रहे हो कि मैं बुरा हूँ? सीरियसली डैड? वो हैरान हुआ। आपके नज़दीक खुशियाँ चीज़ों से खरीदी जा सकती हैं। उन्हें इन आसाइशों की कमी अपने बाप के घर में भी नहीं थी, फिर भी वो अपना सब कुछ छोड़कर आपसे शादी के लिए यहाँ आ गए, और आपने उन्हें कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया। मदर हसन ने लब खींचे। एक औरत आपके लिए अपना घर बार, अपने रिश्ते छोड़कर आती है, और आप उसे हमेशा धुतकारते रहें तो क्या लगता है आपको वो आपके घर वालों के साथ अच्छा सलूक करेगी? कुछ लोग बुरे होते हैं डैड, और कुछ को बना दिया जाता है। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया,
کیونکہ پہلے آپ نے انہیں ہرٹ کیا تھا۔ وہ اگر بری بنی ہے تو اس میں آپ کا رویہ شامل ہے۔ انہیں برا بنانے میں قصور آپ کا ہے، اور اس سے پہلے آپ ان کے ساتھ کوئی اور زیادتی کریں ان سے معافی مانگ لیں ڈیڈ۔ یہ نہ ہو کہ اب کی بار آپ کچھ ایسا کر بیٹھیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو اور آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مظہر حسن پتھر بنے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہ گئے۔ انہیں حقیقت کا آئینہ دکھا دیا گیا تھا۔ ان کا پتھر ہونا بنتا تھا۔ ماں اسٹڈی سے باہر نکلا تو جیب میں رکھ کے اس کے فون پر تڑتڑاہٹ ہوئی۔ جیب سے فون نکالا۔ عمیر کی طرف سے پیغام آیا تھا جس میں ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا اور وہ جلد از جلد اسے وہاں پہنچنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایسا کیا کام تھا جو اسے فوراً آنے کو کہا گیا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ جو بھی ہوگا وہاں جا کر ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ باتھ روم میں سے نہا کر نکلی تو سفید ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ بالوں کو تولیے سے خشک کرتی بیڈ تک آئی اور فون اٹھا لیا۔ کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا، ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا تھا۔ پھر پرس اٹھاتی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہیلو؟ زینے اترتے اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیلو؟ ایک بار پھر کوشش کی۔ خاموشی۔ شاید دوسری جانب آواز نہیں جا رہی تھی، یا پھر دوسرے شخص کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ شاید۔ وہ نیچے آئی تو سامنے ایک میڈ صفائی کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ زویا نے اسے بلایا۔ میں قبرستان جا رہی ہوں، واپسی پر ماموں کے گھر جاؤں گی۔ آنٹی یا اماں پوچھیں تو انہیں بتا دینا۔ میڈ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ باہر جاتے اس نے کال کاٹ دی۔ نہ جانے کال کرنے والا کون تھا۔ قبرستان میں وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہری تھی۔ آج موسم کافی خراب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی پل بھی بادل برسنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر شاہد نثار سے ملنے آئی تھی۔ وہ بھی اب بہت خاموش رہنے لگے تھے۔ کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی، بس آوازیں، خوشیاں، مسکراہٹیں رک جاتی ہیں۔ وہ کچھ دیر ان کی اور مسز شاہد کے ساتھ بیٹھی رہی۔ گھر واپسی پر اس نے ڈرائیور سے کہہ کر ایک بک شاپ کے سامنے گاڑی رکوائی تھی۔ اب وہاں سے کوئی کتاب خریدنی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اپنی مطلوبہ کتاب لے کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ راستے میں ٹریفک کے باعث آج گھر پہنچنے میں کافی دیر ہوئی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو اندر جانے کے بجائے گھر کے پچھلے حصے میں لان کی طرف چلی آئی۔ وہاں رکھے بینچ پر اس نے پرس کندھے سے اتار کر رکھا، خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ رات والی بارش کے باعث ہر چیز نکھری نکھری لگ رہی تھی، پر دنیا کی ان رنگینیوں کا کیا فائدہ جب انسان کا دل ہی ویران ہو، کسی صحرا کی طرح۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب پر سے پیکنگ شیٹ ہٹا رہی تھی جب پورچ میں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے کتاب سے شیٹ ہٹا کر اس کے سر وقت پر انگلیاں پھیری۔ یہ بالکل ویسی کتاب تھی جو اس نے ایک دفعہ مہرین کے لیے خریدی تھی جب وہ پہلی دفعہ اذلان سے ملی تھی۔ اب یہ کتاب، گلے میں پہنا دل والا پینڈنٹ، بارش، یہاں تک کہ وہ بینچ جس پر وہ اس وقت بیٹھی تھی، وہ سب اذلان کی یاد دلاتے تھے۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا تو اس نے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ بارش کی پہلی بوند اس کے گال پر گری تھی۔ اس نے آنکھیں موندے ایسے کئی بوندوں کو اپنے چہرے پر گرنے دیا تھا۔ پرس پر رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے نظر انداز کر دیا۔ چہرہ اوپر اٹھائے آنکھیں موند کر بارش اور گیلی مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ فون بجنا بند ہو گیا۔ تبھی اس نے کچھ اور بھی محسوس کیا۔ فضا میں ایک مانوس سی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ خوشبو، وہ اسے پہچانتی تھی۔ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی وہ اس خوشبو کو پہچان سکتی تھی۔ اذلان، اس نے سرگوشی کی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ گود میں رکھی کتاب پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ پھر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ خوشبو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ زویا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس سے مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ جھٹ سے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں چہرہ موڑا اور زویا کامران کے لیے اس لمحے ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ ہوا، بارش، سانس، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس ایک شخص کے جو اسی کی جانب آ رہا تھا۔ سر پر پی کیپ، ہلکی بڑی شیپ، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ زویا بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ گود میں رکھی کتاب نیچے جا گری تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اس کے بلانے پر آ گیا تھا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ اگر یہ خواب تھا تو وہ ساری زندگی نیند میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو کبھی اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اس نے شدت سے دعا کی۔ دیکھ لو زویا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ یہ یقیناً خواب ہے۔
پہلے دوسروں کو کتاب کی عزت کرنے کا بولتی تھی اور اب خود ہی سارے سبق بھول رہی ہو۔ اس نے جھک کر نیچے گری کتاب اٹھائی تھی۔ وہ ان کی پہلی ملاقات کا حوالہ دے رہا تھا۔ کیا وہ حقیقت میں یہاں ہے؟ اذلان نے کتاب بینچ پر رکھی، سر پر پہنی پی کیپ اتاری، برے بال نوکوں کی صورت ماتھے پر آ گرے۔ اس کی کنپٹی پر چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے پی کیپ بینچ پر اچھال دی۔ زویا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ زویا، وہ اسے پکارتے آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ اگر میں نے پلک جھپکی تو وہ غائب ہو جائے گا۔ زویا، سانس لو۔ اذلان کے چہرے پر پریشانی اتری۔ اسے خود تب احساس ہوا کہ وہ کب سے سانس روکے کھڑی تھی۔ اذلان، اس وقت وہ سانس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ وہ زندہ ہے، میرے سامنے ہے۔ میں یہیں ہوں زویا، کہیں نہیں جا رہا، اس نے نرمی سے کہتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بارش کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ 6 ماہ قبل۔ واپس اسی رات میں چلتے ہیں جب اذلان اور آصف کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آصف تو کسی طرح گاڑی سے نکل آیا تھا، مگر اذلان، اس کا پاؤں کسی چیز میں پھنس گیا تھا۔ اسے بھی شدید چوٹیں آئی تھیں۔ آصف، اس نے پکارا، مگر جواب نہیں ملا۔ وہ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ آصف، جواب ندارت۔ اس کے جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، سر بھاری ہو رہا تھا۔ آصف کا نام پکارتے وہ ساتھ ساتھ اپنا پاؤں چھڑانے کی تگدو کر رہا تھا۔ آصف کی طرف سے مکمل خاموشی چھائی تھی۔ شاید اس تک اس کی آواز نہ پہنچ رہی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا ہو، شاید اس کی گردن پر گرم مائع بہہ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا۔ اگلے کچھ منٹوں میں وہ کس طرح اپنا پاؤں آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو اس میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں تھی۔ وہ اندھے منہ نیچے گر گیا۔ اس کے اور آصف کے درمیان ایک گاڑی حائل تھی۔ بارش تڑ تڑ برستی اس خوفناک ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ آصف، اس نے ایک بار پھر کوشش کی تھی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ اذلان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ بول کیوں نہیں رہا تھا آخر؟ وہ اسے تنگ کرنے کی خاطر تو ایسا نہیں کرا۔ پر وہ کیا جانتا تھا کہ یہ مذاق کا وقت ہی نہیں تھا۔ تبھی آصف کا فون بجنے کی آواز آئی تھی۔ فون بجتا رہا مگر کسی نے کال پک نہیں کی۔ اذلان کے دل میں عجیب سا خوف طاری ہونے لگا۔ پورا جسم شدید درد کی لپیٹ میں تھا۔ آنکھوں کے سامنے منظر بار بار دھندلا رہا تھا۔ اس نے بازوؤں کے سہارے سڑک پر رینگنے کی کوشش کی۔ وہ جلد از جلد آصف کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ آصف تک پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا۔ بارش سڑک پر پڑے ایک بے جان اور دوسرے بے سود وجود کو بھگو رہی تھی۔ دور کہیں ذرا فاصلے پر روشنی دکھائی دی۔ ایسے میں اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں اسٹریٹ پولز کی روشنی میں وہ نظر آئیں گے، بائک پر سوار 2 لڑکے۔ وہ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ یہاں سے ان کی آوازیں مدھم سنائی دیتی تھیں، اسی لیے تم اگر ذرا سا قریب جاؤ تو تم سنو گے۔ کس نے کہا تھا اتنی تیز بارش میں باہر کھانا کھانے کا پلان بنا؟ خود تو آیا، ساتھ مجھے بھی پھنسا دیا۔ بائک چلانے والا لڑکا بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اور تجھے کس نے کہا تھا کہ اپنا فون گھر ہی بھول کر آ؟ ابھی فون ہوتا تو کم از کم کیب بلا لیتے۔ اتنی بارش میں اس بائک پر تو گھر نہ جانا پڑتا۔ پیچھے بیٹھا لڑکا اسے کھری کھری سنانے کے موڈ میں تھا۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ اتنی ہی فکر تھی تو اپنا فون لے آتے۔ وہ اب غصے سے کچھ اور بھی بڑبڑا رہا تھا۔ اچھا چل چھوڑ نا، میری اماں کہتی ہے ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، شاید ہمارے لیے بھی اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی۔ ہاں بالکل، اس سنسان سڑک پر تو ہمیں قارون کا خزانہ مل جائے گا نا۔ سب تیری وجہ سے ہے۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا مگر پچھلے لڑکے نے زور زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اوئے رک رک، وہ دیکھ۔ وہ سامنے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سڑک کنارے ایک گاڑی الٹی پڑی تھی۔ گاڑی بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس میں سے دھواں نکل کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے گاڑی کے پاس لا کر بائک روک دی۔ میں اسے دیکھتا ہوں۔ پیچھے بیٹھا لڑکا فوراً بائک سے اتر کر آصف کی طرف دوڑا تھا، جبکہ دوسرا تیزی سے اذلان کی طرف لپکا۔ یہ مر گیا ہے، پہلے لڑکے نے آصف کی نبض چیک کرنے کے بعد کہا۔ یہ زندہ ہے، یہ آواز دوسرے لڑکے کی طرف سے آئی تھی۔ اس کے سامنے لیٹا اذلان دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا، یوں جیسے اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں۔ یہ زندہ ہے، جلدی آ، میری مدد کر، اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ پر اس لاش کا کیا کریں؟ پہلے لڑکے نے پوچھا۔ وہ کبھی اپنے دوست تو کبھی سامنے پڑے بے جان وجود کو دیکھتا۔ ہم ان دونوں کو اکٹھا بائک پر نہیں لے جا سکتے، وہ تو ویسے بھی مر گیا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اسے تو بچا سکتے ہیں نا۔
اس کی بات بھی درست تھی، بائک پر ایک ساتھ وہ انہیں لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے پاس اس وقت فون بھی نہیں تھا، ورنہ ایمبولینس کو ہی کال کر لیتے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اٹھا اور اذلان کو اٹھا کر بائک کی طرف لے جانے میں اپنے دوست کی مدد کرنے لگا۔ ان دونوں نے مشکل سے اپنے بائک پر بٹھایا اور پھر خود بھی بیٹھ گئے تھے۔ اذلان کا زخمی وجود ان دونوں لڑکوں کے درمیان میں تھا۔ لڑکے نے بائک سٹارٹ کی، ایک نظر سڑک پر پڑی آصف کی لاش کو دیکھا۔ کاش وہ کچھ دیر پہلے یہاں پہنچ جاتے تو شاید اسے بھی بچا ہی لیتے، وہ سوچ رہا تھا، پر شاید جانتا نہیں تھا کہ جب موت آتی ہے تو وقت جگہ کچھ بھی نہیں دیکھتی، اسے بس آنا ہوتا ہے۔ جلدی کر، اس کا کافی خون بہہ گیا ہے، پچھلے لڑکے نے آواز دی تو وہ چونکا تھا۔ آخری نظر آصف پر ڈالی جس کا پورا جسم خون میں لت پت تھا، پھر تیزی سے بائک آگے بڑھا لے گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اذلان کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ان لڑکوں کو بتایا کہ وہ آدمی کوما میں جا چکا تھا۔ وہ دونوں اب مطمئن تھے کہ کم از کم اس کی جان تو بچ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا ذمہ نبھا دیا تھا، اب باقی خدا جانے اور اس آدمی کی قسمت۔ ہاسپٹل میں اس کا علاج چلتا رہا، 1.5 مہینہ گزر گیا اور اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، چانسز تھے کہ ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہ ہو، مگر اسے ہوش آتا تب ہی نہ۔ جب اسے ہاسپٹل میں 2.5 ماہ گزر گئے تو ایک دن اچانک اسے ہوش آ گیا جب اس نے خواب میں زویا کو دیکھا۔ اس وقت ڈاکٹر کمرے میں موجود تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ فوراً اس کی جانب لپکا۔ ہیلو سر، کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو؟ اس سے پہلے ڈاکٹر کچھ بولتا، وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن وہ اسی کیفیت میں رہا، کچھ پل اسے ہوش آتا اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کچھ دن بعد اس کے دماغ کے کام کرنے کی رفتار بھی بہتر ہوئی تھی تو اسے اپنے آس پاس کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، نہ کچھ بول سکتا تھا۔ اسے پہلے تو سب سمجھنے میں دقت ہوئی کہ آخر وہ اس حالت میں کیوں تھا، پھر آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو سب یاد آنے لگا۔ اس دن بھی اسے کمرے میں موجود ڈاکٹرز کی آپس میں گفتگو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اس کا معائنہ کرتے ساتھ ساتھ کچھ بول رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اسی طرح ان کی بہت سی گفتگو سن چکا تھا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ 3 ماہ سے یہاں تھا، پر اسے یہاں صرف ہاسپٹل کے عملے کی آوازیں ہی کیوں سنائی دیتی تھیں؟ اس کے گھر والے کہاں تھے؟ آصف، زویا، موم، ڈیڈ، مہری، سب کہاں تھے؟ ان کی آوازیں اسے کیوں سنائی نہ دیتی تھیں؟ اسے بس یہی بات پریشان کر رہی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں آنکھیں کھولنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر اس کی تھیراپی کے سیشن سٹارٹ ہوئے، جس میں اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں کی ورزش شامل تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اسے یہاں کوئی راہگیر لائے تھے اور اس کے گھر والوں کا کسی کو کچھ علم نہیں۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اتنے عرصے سے یہاں تھا اور کسی کو خبر ہی نہیں۔ کیا انہوں نے اسے تلاش نہیں کیا تھا؟ اور آصف، وہ بھی تو اس رات اس کے ساتھ تھا۔ اگر اسے یہاں لایا گیا تھا تو پھر آصف کو بھی تو یہی ہونا چاہیے۔ اسے یہ بات بے چین کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ بولتا تو اس کی زبان سے صحیح لفظ ادا نہ ہو پاتے۔ 2 ہفتے لگے تھے اسے الفاظ صحیح ادا کرنے میں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر عدیل جو اس سارے عرصے میں اس کا علاج کر رہے تھے، انہوں نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ بہتر، مختصر جواب۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ انہیں اندازہ تھا اسے زیادہ بات کرنا پسند نہیں۔ تم چاہو تو ہمیں اپنے گھر والوں کا کانٹیکٹ نمبر بتا سکتے ہو، ہم ان سے تمہارا رابطہ کروا دیں گے۔ ڈاکٹر کی پیشکش پر اس نے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کو دیکھا۔ کیا وہ اس حالت میں ان سب کا سامنا کر سکتا تھا؟ اس کے ماں باپ اور زویا، وہ اسے اس حالت میں دیکھیں گے تو کیا فیل کریں گی؟ نہیں، میں جب تک مکمل ریکور نہیں ہو جاتا میں ان سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ ڈاکٹر عدیل کے ماتھے پر بل پڑے مگر وہ کچھ بولے نہیں۔ ہاسپٹل میں اس کا علاج چلتا رہا۔ وہ تھیراپی کی مدد سے جلد ریکور کر رہا تھا۔ 6 ماہ بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج نہیں کیا تھا، مگر اس رات جب فجر کی اذان سارے میں گونج رہی تھی تب وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھا، اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ ہاسپٹل کا سرد کوریڈور اس لمحے سنسان پڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے دروازہ بند کرتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ کوریڈور کے سرے پر پہنچا تو سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بھی اذلان کو دیکھ کر حیرت کا شکار تھا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی حیرت۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ولی، اذلان، دونوں بیک وقت بولے تھے۔ تم زندہ ہو؟ ولی کی آنکھوں میں حیرت تھی یا خوشی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔
وہ یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ اذلان نے کندھے اچکائے۔ اگلے ہی لمحے ولی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اسے علیحدہ ہوا۔ تمہارے گھر والوں نے بھی نہیں بتایا کہ تم… وہ بولتے بولتے رکا جیسے کسی بات کا احساس ہوا ہو۔ اس نے بغور اذلان کو دیکھا۔ وہ ہاسپٹل کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ کنپٹی پر چوٹ کا نشان، سرخ آنکھیں جیسے وہ ساری رات جاگتا رہا ہو۔ اسے جیسے صورتحال کا کچھ اندازہ ہونے لگا۔ تمہارے گھر والے جانتے ہیں تم زندہ ہو؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو اذلان سمجھ نہیں پایا، مگر اس کے سوال سے وہ ایک بات ضرور سمجھ گیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے مردہ سمجھتے تھے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوہ، ولی نے سر ہلایا۔ کیا وہ آصف کے بارے میں جانتا تھا؟ تم جانتے ہو اذلان کے… اسے سمجھ نہیں آیا اسے کیسے بتائے۔ وہ آصف پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اب جب کہ اسے پتہ چلے گا وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو… کہ… اذلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ غلط تھا، کچھ بہت غلط تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا۔ اذلان، وہ… اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ آصف… اس کا نام سنتے ہی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اذلان کا دماغ ایک اندیشے کی طرف گیا تھا۔ نہیں، ولی نے گلا صاف کیا پھر بات شروع کی۔ 6 ماہ پہلے… نہیں، جب تم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ نہیں، تب آصف کی… نہیں، آگے مت بولنا۔ آصف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اذلان۔ اور اس لمحے اذلان کو لگا جیسے وہ بھی آج مر گیا ہو۔ لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ ولی آگے بھی کچھ بول رہا تھا مگر وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ لب ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ اسے جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آصف… وہ اس طرح کیسے جا سکتا تھا؟ تم کہو تو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں؟ ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ ولی چہرے پر پریشانی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اذلان اس وقت کس قدر تکلیف سے گزر رہا تھا۔ نہیں، میں مینج کر لوں گا، اس نے خود کو کہتے سنا۔ پھر وہ باہر کی جانب مڑ گیا۔ ولی گہرا سانس بھرتا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہاسپٹل سے وہ باہر نکلا تو باہر ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ فی الحال وہ کہیں بھی جانا چاہتا تھا مگر گھر نہیں۔ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس نے قدم بڑھائے اور یوں ہی بے مقصد سڑک کنارے چلنے لگا تھا۔ دل بری طرح زخمی تھا۔ ذہن میں اس وقت صرف اور صرف آصف کا خیال تھا۔ اس کے ساتھ گزرے ماہوں برس کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ شکستہ قدموں سے چلتا رہا۔ ہاسپٹل سے کافی فاصلے پر پہنچ کر وہ سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا خیال رکھنا اذلان، یہ بہت لاپرواہ ہے۔ عباس خان نے ہمیشہ کی طرح اس بار لاہور جانے سے پہلے اذلان سے کہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر آصف کو دیکھا جس نے مسکرا کر اس کے کندھے پر بازو پھیلایا تھا۔ بزنس مین بننے سے اچھا تھا تم بیبی سٹر بن جاتے۔ اذلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں خیال رکھوں گا ڈیڈ۔ آصف کو نظر انداز کرتے اس نے اپنے باپ کو یقین دہانی کروائی تھی۔ آصف جواباً ہنسا۔ وہ سب یاد کرتے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے آنسوؤں کو بہنے سے نہیں روکا تھا، کم از کم آج تو نہیں۔ وہ رو پڑا۔ وہ مرد جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا آج کمزور ہو گیا تھا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ آج بے تحاشا رو رہا تھا۔ سینے پر ہر گزرتے پل کے ساتھ ایک بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اتنا کہ اسے لگا اس کی آنکھوں میں آج آنسو ختم ہو جائیں گے۔ سنسان سڑک پر اس لمحے کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ جانے کتنی دیر گزری اور آنسو خشک ہو گئے مگر اندر ہی اندر کچھ تھا جو ابھی تک خاموش نہیں ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے وہ بہت زور سے چلایا، یوں جیسے اس آواز کے ساتھ ہر درد، ہر تکلیف، ہر دکھ غائب ہو جائے گا۔ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا اسے اندازہ نہ ہوا۔ آسمان پر اب تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ دن کا اجالا ہر شے پر اپنے پنکھ پھیلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پیدل چلتا ایک بلڈنگ میں داخل ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرتے بہت سے لوگوں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا مگر وہ نظر انداز کرتا لفٹ میں داخل ہو گیا۔ 70 کا ہندسہ دبایا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے مطلوبہ فلور پر پہنچ گیا تھا۔ لفٹ سے نکل کر وہ سامنے کی طرف چلنے لگا، پھر بائیں جانب دوسرے دروازے کے سامنے آ کر رکا، پھر آس پاس دیکھا۔ وہ پورا فلور سنسان پڑا تھا۔ اس نے دروازے کے بالکل ساتھ دیوار پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دور سے دیکھنے پر پتہ نہیں چلتا تھا پر اگر دیوار کو ذرا قریب سے جا کر دیکھو تو وہاں ایک اینٹ باقی دیوار سے ذرا مختلف ڈیزائن سے بنی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اس اینٹ کو دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں سے دائیں بائیں سے پکڑ کر ذرا سا باہر کھینچا۔ اینٹ کا آدھا حصہ باہر آیا تو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے باہر نکال لیا۔ سامنے دیوار میں ایک چابی رکھی تھی، وہیں جہاں وہ اور آصف اسے رکھا کرتے تھے۔ اس نے چابی اٹھانے کے بعد اینٹ کو واپس رکھ دیا،
پھر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جو وہ جاسوسوں کی مہمان نوازی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ دروازہ لاک کرتے آگے آیا۔ وہاں ہر چیز ترتیب سے رکھی تھی، پر اتنے مہینوں سے بند رہنے کے باعث وہاں پر پڑی ہر چیز پر گرد جم چکی تھی۔ وہ لاؤنج سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں آیا تھا۔ وہاں ایک بیڈ، صوفہ اور ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک لکڑی کی الماری تھی۔ وہ اور آصف کبھی کبھار یہاں آیا کرتے تھے، مگر ضرورت کا ہر سامان یہاں موجود ہوتا تھا۔ اس نے الماری کھول کر کپڑے نکالے۔ سب سے پہلے اسے ہاسپٹل کے ان کپڑوں سے نجات چاہیے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلا تو سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا گھستی جسم نظر آ رہا تھا۔ گیلے بال نوکوں کی صورت ماتھے پر گرے تھے، جن میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ آصف کی موت کی خبر نے اسے اس قدر تکلیف دی تھی تو وہ باقی گھر والوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت اٹھا۔ سائڈ ٹیبل کا ڈرار کھولا، اس میں کوئی کاغذات پڑے تھے۔ اس نے کاغذ اوپر اٹھائے تو نیچے ایک موبائل فون رکھا تھا۔ اسے یاد تھا یہ فون آصف نے وہاں رکھا تھا۔ یہ یہاں کیوں رکھ رہے ہو؟ اس نے اسے فون ڈرار میں رکھتا دیکھ کر پوچھا۔ کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فون ہاتھ میں لیے وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ اسے آن کیا تو اس کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے عمیر کا نمبر ڈائل کیا۔ کال کے آپشن پر کلک کرنے لگا مگر رک گیا تھا۔ ایک لمحے کو سوچا، پھر اسے میسج لکھ کر بھیجا۔ نپتا ایول ان دا بیڈ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔